Welcome to the channel Muntaha Jahan Writes. जान हो तुम की 31 एपिसोड। हानि को जैसे ही होश आया उसने खुद को एक बंद कमरे में पाया, लेकिन इस अंधेरे कमरे में उसे घुटी घुटी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो काफ़ी लड़कियां वहां मौजूद थीं। इन्हें वहां से सख्ते और बुरी हालत में देख हानि का दिल बुरी तरह पसीजा। कौन कौन हो तुम सब? पास बैठी एक लड़की से धीमे लहजे में पूछा। कैदी, वो लड़की गुस्से से बोली, जबकि एक दर्द था उसके लहजे में। कैदी मतलब? उस शख्स ने बहुत सारी लड़कियों को कैदी बनाया हुआ था। उसका ये काम था लड़कियों को अगवा करने का। हानि अपने आंसू पोंछते सब तरफ देखने लगी। मतलब महक भी इसकी कैदी ही होगी, लेकिन उसने तो कहा था उसने महक को बेच दिया है। हानि बामुश्किल अपनी जगह से उठती, खुद को घसीटती, सब लड़कियों के पास जाती, इन्हें बागौर देखती, महक को तलाशने लगी। 0 वॉट बल्ब की रोशनी में लड़कियों के चेहरे वाजे नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके सिसकने और रोने की आवाज़ें बाखूबी सुनाई दे रही थीं। अभी वो मजीद कुछ बात करती कि बड़ा सा दरवाज़ा खुला। हानिया ने पलटकर देखा तो एक अधेड़ उम्र औरत पान चबाते अंदर दाखिल हुई। पूरा कमरा रोशन हो गया था। चलो लड़कियों, तैयार रहो, आज रात तुम सबको इस मुल्क से बाहर ले जाया जाएगा और वहां तुम लोगों की किस्मत के फैसले होंगे। वो आंखें मटका मटका के बोली, कौन हो तुम लोग और क्यों कर रहे हो ये सब? हानि ने आगे बढ़ते गुस्से से पूछा। उस औरत ने एक जतलाती नजर इसके वजूद पर डाली, फिर अगले ही पल मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में लाल दीन खाना लाएगा, खाना हुआ तो खा लेना, क्योंकि सफर बहुत लंबा है, रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा। और इन सब को वार्न करती वापस पलटी। तुम्हारे हिसाब का वक्त भी यहाँ पहुंचा है, बहुत जल्द अल्लाह की पकड़ होगी तुम पे और तुम्हारे सब साथियों पे। हानि की नफरत में डूबी आवाज पे वो थमी थी, चेहरे पे इंतहा की खरख्तगी छाई, लेकिन उसने हानि को कोई जवाब नहीं दिया। इन्हीं कदमों में वापस पलट गई। कमरे में फिर से रोशनी मध्यम हुई। हानि ने पलटकर इन लड़कियों की जानिब देखा जो डरी समी एक दूसरे में दुबक रही थी। तो तुम सब बिकने के लिए तैयार हो गई? हानि की तल्ख आवाज वहां गूंजी तो सब उसका मुंह देखने लगी। कैसे कैसे कोई हमें बेच सकता है? हम कोई जानवर है? काठ का उल्लू है जो हमें कोई भी बेचेगा और हम अपना आप प्लेट में सजा कर दे देंगे? क्या औरत की इज्जत की इतनी ही वैल्यू है? वो दांत पीसते बोली। तो हम और कर भी क्या सकते हैं? एक लड़की ने रोते हुए बेबसी से जवाब दिया। जंग, अपनी इज्जत के लिए जंग। वो पुरअज़म तरीके से बोली कि सब इसको हैरत से देखने लगे। अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन के आगे डट जाओ, अपनी इज्जत की मुहाफिज बन जाओ, फिर इस इज्जत की हिफाजत करते अगर जान भी चली जाए तो परवाह नहीं, दिल मुतमईन, रूह मुतमईन, पछतावा तो नहीं होगा ना? हानि की बात पे वहां कुछ लड़कियां उसकी हम ख्याल हुई, जबकि कुछ ने उसे सरफरी कहते रुख फेर लिया। हम कैसे निकल सकते हैं यहाँ से? कोई रास्ता है? एक लड़की ने आगे बढ़कर हानि से पूछा। निकल आएगा, जब अल्लाह सब दर बंद करता है तो अपना दर खोल देता है। मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हानि ने पुर यकीन लहजे में कहा। अब इन्हें इंतजार था इन लोगों के अगले कदम का। हम 3-4 लड़कियां मिलकर क्या कर लेंगी? वो बहुत ताकतवर हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकती। एक लड़की ने घबराए हुए कहा। फिक्र क्यों करती हो, अल्लाह है ना। और जब इस जंग का आगाज करने जा रही थी तो मैं अकेली थी, अब तो तुम 4 भी मेरे साथ हो। अल्लाह ने चाहा तो हमारा काफिला लंबा होता जाएगा। ये जंग हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। फौजी सिर्फ वो नहीं जो महाजों पर लड़ते हैं। हर मुसलमान के अंदर, हर पाकिस्तानी के अंदर एक मुहाफिज वतन छुपा हुआ है, और हमारे अंदर का मुहाफिज इस वतन पे भी मर मिटने को तैयार है और अपनी इज्जत के लिए भी मर मिटने को तैयार है। हानि के अंदाज में कुछ बात ऐसी जरूर थी कि वो चारों दाद दिए बिना ना रह सकी। इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें अब याद आई है बाप को बताने की? मोनस सर झुकाए बाप के सामने खड़ा था। हाँ, वो मजबूर हो गया था बाप से मदद लेने के लिए, क्योंकि वो इस वक्त एक डरा हुआ शौहर था, एक बाप था। अब तक वो बहादुरी से लड़ रहा था इन सब से, लेकिन उसकी पोस्ट छीन ली गई। उसके हौसले पस्त नहीं हुए, लेकिन हानि उसके साथ नहीं थी, अब उसके पास नहीं थी। वो अपना हौसला, अपनी हिम्मत हार रहा था। हाँ, वो अपने रिश्तों को लेके आज कमजोर साबित हो रहा था। उसे बाहर का कोई दुश्मन तोड़ ना सका, उसकी अपनी बीवी ने ही उसे तोड़ दिया। बाबा प्लीज हेल्प यार,
ہانی کو کچھ ہو گیا تو مونس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، درد، کرب، تکلیف۔ اپنے بیٹے کو اس قدر تکلیف میں دیکھ آفتاب شیر خان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ پاگل، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، اس طرح ہار کیوں مان لی؟ آفتاب شیر خان کے بیٹے ہو تم، جس نے آج تک زندگی سے ہار نہیں مانی، تم کیسے حوصلے پست کر سکتے ہو؟ شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے، سمجھے تم؟ اب ہمت پیدا کرو اور مشن ہے، شروع ہو جاؤ، چلو۔ مجھے تم فوراً ہانی کی لاسٹ لوکیشن کا بتاؤ۔ آفتاب شیر خان نے اپنی چیئر کی جانب بڑھتے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ موبائل پہ کاظم کو بھی وہ اپنے ساتھ لے چکا تھا۔ ہانی کی لاسٹ لوکیشن اس کی موبائل سے ٹریس ہو چکی تھی۔ کاظم ان کاموں میں ماہر تھا، اب اسے تھوڑا ورک اور کرنا تھا تاکہ وہ موجودہ لوکیشن جان سکے۔ اسی وقت مونس کے نمبر پہ ایک میسج آیا۔ کس کا میسج ہے یہ؟ اسے موبائل میں کھوئے ہوئے پوچھا۔ میری سیکرٹ ایجنٹ کا، کوڈ ورڈز میں بات ہوتی ہے۔ صبح بھی ایک سیکرٹ میسج آیا ہے، میں نے ہانی کے چکر میں دھیان نہیں دیا، اب ایک اور آیا ہے، میں یہ کوڈ نکال لوں۔ مونس نے کاپی پینسل لی اور ادھر دکھاؤ مجھے۔ آفتاب نے اس سے موبائل لیا اور وہ دونوں میسج 1 منٹ میں ریڈ کرتے اصل الفاظ کا ذخیرہ نکال لیا۔ گوادر کے راستے جانے والے شپ میں لڑکیوں کو اچھی خاصی کھیپ موجود ہے۔ شپ آج رات جائے گا۔ آفتاب نے وہ الفاظ فوراً ڈی کوڈ کر لیے اور واپس لیپ ٹاپ کی جانب مڑا۔ مونس حیرانی سے ان کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آپ نے اتنی آسانی سے کیسے کر لیا؟ تمہاری یہ سیکرٹ ایجنٹ کوئی لڑکی ہے نا؟ آفتاب لیپ ٹاپ پہ ہاتھ چلاتے اس کا سوال اگنور کیا، اپنا سوال پوچھ رہا تھا۔ ہاں، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ باپ سے امپریس بھی نظر آ رہا تھا اور حیران بھی۔ یہ نا ایک زبان ہے، صرف ایک ہی بولی کہتے ہیں۔ تمہاری جو مما ہے نا، ان کی سنگت کا سر ہے۔ آ جاؤ، یہ لو، ہانی کی لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے۔ ہیو آئی لک؟ آفتاب شیر خان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کے سامنے کی تو وہاں ہانی کی موجودہ لوکیشن دیکھتا وہ چونکا اور پھر باپ کو دیکھا۔ بابا، آپ انٹیلیجنس کے ساتھ تو نہیں ورک کرتے؟ اس کے مائنڈ پہ پہلا سوال یہی آیا۔ آفتاب مسکرا دیا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں، ہمیں ہماری عزت کو بچانا ہے، اس ملک کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ آفتاب شیر خان اپنی جگہ سے اٹھتے غصے سے بولا، اور تم شکر کرو اس نے موبائل اپنے پاس رکھا تھا، ورنہ کبھی نہ پہنچ پاتے۔ بابا، اگر اس کا موبائل اس کے پاس ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہی؟ مونس کے اچانک سوال پہ آفتاب رکا تھا۔ پھر موبائل اس کے پاس نہیں، ان کڈنیپرز کے پاس ہے، لیکن بات ایک ہی ہے، وہ ایک ہی جگہ پہ ہیں جو لوکیشن پہ سرچ ہوئی ہے۔ خیر، وقت کم ہے اور کام زیادہ، ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنا ہوگا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ آفتاب شیر خان اپنی اسپیشل ٹیم کے ہمراہ یہ مشن مکمل کرنے والا تھا۔ وہ خان تھا، آفتاب شیر خان، اور وہ جانتا تھا کب، کیسے، کہاں، کیا ڈیسیجن لینا ہے۔ ایک طرف آفتاب شیر خان اپنی ٹیم کے ساتھ گوادر کے راستے پہ تھا تو دوسری طرف یارم اپنی ٹیم کے ساتھ، دونوں کا دشمن ایک ہی تھا، سلطان۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دونوں میں سے پہلے کون سلطان تک پہنچتا ہے۔ یارم پری پلاننگ کے ساتھ تھا تو آفتاب شیر خان آن دا اسپاٹ پلاننگ کر چکا تھا، جبکہ ذیشان خان سلطان کے ہم قدم تھا، اس کے کاموں میں برابر کا شریک۔ آج وہ بھی سلطان کے ساتھ اس کے سیکرٹ اڈے پہ تھا، جہاں سے وہ باہر ملک اپنے تعلقات جوڑے ہوئے تھا۔ ڈرگز، اسلحے اور جسمانی پارٹس، لڑکیوں کی خرید و فروخت، بچوں کا کڈنیپ، غرض وہ سب غلط کام کرتا تھا۔ ذیشان اس کا اڈا دیکھ رہا تھا جو باہر سے تو ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دیتا، لیکن جیسے ہی اندر آؤ وہ ایک بہت بڑا سرائی سا تھا۔ وہاں اندر ہی اندر اتنے کمرے تھے کہ راہداریاں تھیں کہ آپ اگر پہلی بار آئیں تو یقیناً اکیلے کھو جائیں گے۔ کیسا لگا میرا یہ اڈا؟ سلطان نے ذیشان کے چہرے کی جانب دیکھتے اتراتے ہوئے پوچھا۔ بہت راز دفن ہے یہاں، ایسا لگتا ہے۔ ذیشان امپریس ہوتا دکھائی دیا۔ سلطان کا کہکہ بلند ہوا۔ ابھی تو یہ کچھ نہیں ہے جانی، ابھی تو بہت کچھ جاننا باقی ہے تمہارا، لیکن سب رازوں سے پردے ہٹاؤں گا آہستہ آہستہ۔ وہ ایک انداز سے بولتا ذیشان کو زہری لگا تھا، لیکن فی الحال اسے اس کا ساتھ دینا تھا، اس کی مجبوری تھی۔ اسے سلطان کو اس کے اڈے سمیت جہنم وصل کرنا تھا، اس لیے وہ صبر سے کام لے رہا تھا۔ سلطان اس ایک کمرے کی جانب لیے بڑھا۔ یہ ہمارا اسپیشل روم ہے جہاں ہر کسی کو جانے کی اجازت بالکل نہیں۔ اس روم میں انٹر ہوتے ہی ذیشان کو ٹھنڈک کا احساس جاگا اور اگلے ہی پل لائٹس آن ہوئی تھی۔ اس پورے روم میں سب دیواروں پہ اسکرینز تھیں، سب طرف کی اسکرین کو ذیشان نے گھوم گھوم کر دیکھا۔ وہ ٹوٹل 3 لوگ تھے جو مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ ان اسکرینز کو پورے اڈے کے ایریا سے منسلک کیا گیا تھا۔
اگر کوئی بھی غیر معمولی ایکٹیویٹی دکھائی دیتی تو وہ فوراً سلطان کو پتہ چل جانی تھی۔ واؤ زبردست، ذیشان نے اس کی تعریف کی اور وہ مسکرایا۔ یہ تو کچھ نہیں، یہاں آؤ۔ سلطان اسے لیے ایک اسکرین کی جانب بڑھا۔ یہ وائرز دیکھ رہے ہو، ان میں کرنٹ ہے۔ اگر کوئی بھی بنا میری پرمیشن کے باہر ہی اندر آئے تو ان میں پھنستا مر جائے گا، مطلب فل سیکیورٹی۔ سلطان نے ایک آنکھ ونک کرتے کہا، امیزنگ ورک۔ ویسے یہاں ایسا کون سا کام کرنا ہوتا ہے جو اتنی سخت سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے؟ ذیشان نے حیرت سے پوچھا۔ سلطان اس کے قریب آیا۔ آج رات ایک شپ جا رہا ہے، اس پر بہت کچھ بھیج رہا ہوں، اس کے بدلے مجھے اسلحہ اور بھاری رقم مل رہی ہے۔ سلطان نے سرگوشی کے اس انداز میں کہا، شپ پہ کیا جا رہا ہے؟ ذیشان کے کان کھڑے ہوئے۔ بتایا تو خود کو سنبھال نہیں پاؤ گے، چھوڑو ان باتوں کو، آؤ تمہیں دکھاؤں اپنے مہمانوں کے استقبال کی تیاری کیسے کی ہے۔ کون سے مہمان؟ آؤٹ آف کنٹری کے مہمان ہیں، انڈر ورلڈ کا شہنشاہ مکرم شاہ، جو ہے تو پاکستانی لیکن نیشنلٹی اس کے پاس سب ممالک کی ہیں۔ وہ بے تاج بادشاہ ہے اس دنیا کا، میں اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ سلطان اس مکرم شاہ کے قصیدے پڑھنا شروع ہو چکا تھا، لیکن وہ شپ پہ کیا بھجوا رہا تھا یہ وہ نہیں جان سکا ابھی تک۔ سلطان اسے اب ایک رائل روم سے لے کر آیا تھا جسے دیکھ کے محل کا سا گمان ہوا تھا، انتہائی ڈیکوریٹڈ۔ وہ بہت بڑا ہال تھا، جدید طرز کی ڈیکوریشن کے ساتھ۔ وہاں ویٹرس کے روپ میں کم کپڑوں میں ملبوس صرف لڑکیاں تھیں جو چہرے پہ مسکان سجائے مہمانوں کا ویٹ اور ویلکم کر رہی تھیں۔ ان میں ماہ پارا بھی تھی۔ ذیشان کی نگاہ اس کے جانب اٹھی تو اس کا حلیہ دیکھ وہ نظریں پھیر گیا۔ ماہ پارا کا دل جیسے کسی نے چیر دیا ہو، دل تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا۔ عزت کی زندگی جینا چاہتی تھی لیکن اس گندی زندگی کو جینا اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ ایسی مجبوری کی زندگی یا تو وہ اس دلدل میں دھستی چلی جائے یا پھر ان سب کو جہنم وصل کر کے خود کو بھی ختم کر ڈالے۔ شراب و شباب کی محفل سج چکی تھی۔ ہال کے اندر کی طرف حصے کو کلب کا ڈیزائن دیا گیا تھا۔ وہ شرابی کیا شرابی جو نشے میں نہ رہے، وہ شرابی کیا شرابی ایسے جو توبہ کرے، وہ شرابی کیا شرابی دل میں جس کے غم نہ ہو، لٹ گیا سمجھو شرابی پاس جس کے ہم نہ ہو۔ او ساکی ساکی رے او ساکی ساکی، آپ پاس آ رہ نہ جائے کوئی خواہش باقی۔ دو لڑکیاں تھرک تھرک کے ڈانس کرتی اپنے جلوے بکھیر رہی تھی، ان میں ماں پارا بھی تھی۔ ذیشان نے حرام مشروب کا گلاس سامنے رکھا ہوا تھا لیکن اسے منہ نہیں لگایا تھا، جبکہ سلطان وہ حرام مشروب اپنے اندر انڈیلتا ان لڑکیوں کے ہمراہ تھرک رہا تھا۔ ماں پارا کو اپنی باہوں میں بھرے وہ اس کے ساتھ بے باکی پہ اتر آیا تھا۔ ماں پارا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے ساتھ کچھ بھی کرنے سے باز نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ذیشان نے اپنا رخ پھیر لیا، یہاں وہ ماں پارا کی سائیڈ نہیں لے سکتا تھا، اس کا مشن ادھورا رہ جاتا۔ یاریم اور اس کے ساتھی اپنی اپنی پوزیشن لے چکے تھے، وہ 3 حصوں میں بٹ گئے تھے، ایک حصہ یاریم کے، دوسرا حشام اور تیسرا کبیر کے انڈر تھا۔ وہ سر پہ کفن باندھے آج سلطان کا نام و نشان مٹا دینا چاہتے تھے۔ ایک دوسرے سے وہ وائرلیس کے ذریعے کنیکٹڈ تھے۔ دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھتے سلطان کے مین اڈے تک پہنچ گئے تھے۔ ہمیں احتیاط سے آگے جانا ہوگا، یہاں سے آگے اب خطرہ ہے، یاریم نے وائرلیس سے کہا۔ بلڈنگ کے اطراف میں وائرز چھوڑی گئی ہیں، ان وائرز میں کرنٹ ہے۔ حشام کی بات پہ یاریم نے لب بھینچے۔ کبیر اسد سے کہو لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کرے اور سارا سسٹم ہیک کرے۔ فوراً یاریم کی بات پہ فوراً عمل درآمد ہوا اور یہ اسد کی بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ایک طرف وہ اپنے مشن میں چھپ چھپ کے آگے بڑھ رہے تھے تو دوسری طرف آفتاب شیر خان بنا ڈرے گھبرائے سیدھا سامنے وار کرنا جانتا تھا اور وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ سلطان کے اڈے پہ دھاوا بولنے والا تھا۔ سسٹم کلوزڈ۔ اسد کی بات پہ سب نے گہرا سانس بھرا۔ موو فارورڈ۔ یاریم نے اپنی ٹیم کے ساتھ وائرلیس پہ سب کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس کی چھٹے حص نے اسے خبردار کیا، اسے کچھ گڑبڑی کا احساس جاگا، لیکن وہ ایکٹیو ہوتے خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ یکایک انہیں دور پانی پہ ایک شپ دکھائی دیا جسے وہ جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہی ہے وہ شپ جسے اپنے انڈر لینا۔ سب پوزیشن سنبھال چکے تھے۔ 3 دشمن ایک ساتھ آج سلطان کے ساتھ بھرنے والے 3 لوگ تھے، یاریم شاہ، آفتاب شیر خان بما مونس اور کاظم، اور تیسری جگہ ذیشان خان۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ 2 سے 3 قسطوں میں سلطان کا معاملہ دی اینڈ ہو جانا ہے اور پھر شروع ہوگی لو سٹوری آف یاریم اینڈ انشرا۔ لیکن یاریم پہنچ گیا ہے مشن پہ تو انشرا نے کیسے آنے دیا؟ سوچو وہ کہاں ہیں؟ ایک طرف ہانی نے بکھیڑا کھڑا کیا ہوا ہے تو دوسری طرف بکھیڑا کرنے والی انشرا صدیقی، اس سے کچھ بھی امید کر سکتے ہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کامنٹ سیکشن میں بتائیں، لازمی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویٹنگ فار the next episode. اللہ حافظ.